बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूह सैयद। सुबह बखैर। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में मुसलमानों से हट कर जो दीगर मज़ाहब के लोग हैं वो यहाँ पर कैसे ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनकी मईशत कैसी है, उनका समाज कैसा है, उनकी सियासत कैसी है, उनको क्या मजहबी आज़ादियाँ हासिल हैं या नहीं हासिल, समाजी सतह पर उन्हें क्या मसाइल उनका सामना करना पड़ रहा है, तालीमी इदारों में क्या उन्हें कोई इशू तो नहीं है। तो क्योंकि ये भी पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग, उनका ताल्लुक़ किसी मज़हब से हो, किसी फ़िरक़े से हो, उनको यकसां सलूक हासिल हैं। जिस की जेब में पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान में बसने वाला बराबर का शहरी है। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि इस्लामी तालीमात भी हमें ये बताती हैं कि बतौर इंसान सब के हुकूक बराबर हैं। प्रॉब्लम असल में ये है कि जब हम मजहबी तालीमात की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर भी तमाम हुकूक मुयसर हैं, जब अपने आइन की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर भी तमाम हुकूक मुयसर हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ग्राउंड पर है। तो जो ग्राउंड के प्रॉब्लम है आज हम उस पर बातचीत करेंगे। और हमारे पास मौजूद है एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। जनाब फादर सरफराज साइमन साहब हैं, डायरेक्टर हैं नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के। बहुत शुक्रिया फादर साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक़ साहब, डायरेक्टर जनरल हैं शरिया एकेडमी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब रोहित कुमार एडवोकेट साहब, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है और ये मुंतज़िम हैं टेडी मंदिर समाधि जो करक में वाक़ है उसके। बहुत शुक्रिया रोहित कुमार साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। डॉक्टर ज़ियाउल हक़ साहब, आप एक उम्र गुजारी आपने इस दश्त की स्याही में, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में बसते हुए आपको कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगी है, आप बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, आप अंदर जाकर भी बात करते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाफ़िक़त का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत कठिन है, ख़ज़ां के माथे पर दास्तान गुलाब लिखना। हकीकत ये है सही कि इन प्रैक्टिकली हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को वो हकूक़ नहीं दे रहे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन है। सही। चंद ओहदों के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। सही। और ये हर स्टेट का हक होता है। सही। ना तो तमाम नॉन मुस्लिम्स ने प्रेसिडेंट बनना है, ना प्राइम मिनिस्टर बनना है। वो एक पर्सनल हर बंदा ये तो नहीं कह सकता कि मुझे आप चीफ जस्टिस लगाएं। हर बंदा ये तो नहीं कह सकता कि मुझे आप चीफ ऑफ आर्मी चीफ जस्टिस हो रहे हैं राणा भगवान दास। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। एक आम आदमी भी, हर मुसलमान भी ये बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ जिसकी तरफ मैं तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ, नॉन मुस्लिम्स या यानी मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के हवाले से जो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन आई है वो 1979 के बाद की है। जितने इंटरनेशनल चार्टर्स हैं उसके बाद के हैं। UDHR के बाद ये 1979 का जो यानी 80s का जो पीरियड है, इसमें वो ज़्यादातर चीज़ें आई हैं। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, हत्ता कि पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में, 1962 में, 1973 में नॉन मुस्लिम्स, मिनॉरिटीज़, एथनिक मिनॉरिटीज़, रिलीजियस मिनॉरिटीज़, वुमेन, चिल्ड्रन, इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दी गई हैं और इक्वालिटी क्लासेस रखी गई हैं, वो एक बहुत मॉडर्न फिनोमेना है जिसको हम किसी भी दुनिया के पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं और आपको पाकिस्तान का बेहतर नज़र आएगा। इनको बहुत सारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे और कई जगहों पे नॉन मुस्लिम्स के राइट्स की वायलेशन की जाती है। सही। अब ये क्यों है? ये इशू ना ही कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है, ना ही लॉ की वजह से है, ना ही इस्लाम की वजह से है। ये इशू है हमारे बिहेवियर की वजह से। मेजॉरिटी का जो बिहेवियर है ना हमारे सब कॉन्टिनेंट में,
انفارچونیٹلی وہ جو کلاسیفیکیشن ہے، سوشل کلاسیفیکیشن، وہ ہماری سائیکی میں وہی کلاسیفیکیشن رچی بسی ہے جو کہ ٹریڈیشنل ہندو کلچر کے اندر ہوتی تھی. اس کلاسیفیکیشن کی وجہ سے، اور پھر ایک نریٹو ہم بلڈ کرتے رہے، اس میں بعض ریلیجس لیڈرز بھی انوالو تھے، جس میں ہر چیز کی جو نیگیٹو چیز ہے اس کی ذمہ داری یہود و نصارہ اور ہنود ان کے اوپر ڈالی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے فادر نے کہا، پنجاب پاکستان کا حصہ بنا کرسچین ووٹس کی وجہ سے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. پاکستان کی خاطر قربانی دینے والے پاکستان آرمی کے اندر موجود، پولیس کے اندر موجود اور بہت سارے علاقوں، میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کی بات بتاتا ہوں. ہماری یونیورسٹی میں یہ سوسائڈ اٹیک ہوا تھا، سوسائڈ اٹیک ہوا بچیوں کے اوپر. ایک مسیحی نے اب اس سوسائڈر کو پکڑ لیا، اس کی لاش کے پتہ نہیں کوئی 100 ٹکڑا ہوا ہوگا. اس انسیڈنٹ میں جس جگہ وہ سوسائڈر انٹر ہونا چاہتا تھا وہاں 5-6 بچیاں شہید ہوئیں. اگر وہ مسیحی کینٹین میں داخل ہو جاتا وہاں پہ تو وہاں 500 بچی موجود تھی، اور اس میں بہت بڑی کیجویلٹیز ہوتی. یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے، بہت ساری ایگزامپل. لیکن ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کی یونیورسٹی سالانہ سیلیبریٹ کرتی ہے اس مسیحی کی قربانی کو؟ جی، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہم اس میں انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے جی بالکل، ہاں، آپ کو تو پورا ادارہ کام کر رہا ہے. ہم نے، اور اسی لیے ہم نے اپنی نان مسلم کمیونٹیز اور برادریوں کے ساتھ مل کے ہم نے سایبان پاکستان کا ایک نریٹو بھی بنایا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم اس پہ ڈسکشن میں اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ ہمارے ریلیجس لیڈرز، پرٹیکولرلی ہمارے علماء جو ہیں، وہ جب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں یا ریلیجس سرمنز میں جاتے ہیں تو وہاں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے لیے. یہ بھولی بسری یہ سنت بھی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے میاں والی گیا، وہاں میں نے ایک مسجد میں لیکچر دیا اور اس کا موضوع یہ تھا، اور تمام لوگوں نے مجھ سے ایگری کیا کہ ہمیں، میں نے کہا جی یہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے ایسا بیہیویئر رکھیں، آپ قانون کی وجہ سے ایسا بیہیویئر رکھیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بیہیویئر رکھیں اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے پوچھا میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک رکھوں، تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین، ان کو اللہ اور اس کے رسول نے تحفظ دیا ہوا ہے، پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اور یہ آپ کی ریلیجس obligation ہے کہ آپ ان کو پروٹیکٹ کریں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف ان کو پروٹیکشن دیں، تحفظ دیں، بلکہ ان کی مدد بھی کریں، ان کا ساتھ بھی دیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، جو ہمارے نان مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، مشنری اسکولوں کی کنٹریبیوشن، مشنری ہاسپٹلز کی کنٹریبیوشن، اس کے علاوہ جو ہماری پاکستان کے تحفظ کے لیے باقاعدہ آپ کو پتہ ہے ایک لسٹ آئی ہے شہداء کی. یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جان کی قربانیاں دی اور یہ غیر مسلم ہیں. تو ہمیں، میں یہ سمجھتا ہوں جہاں کہیں دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لیگل فریم ورک میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہو. ابھی ریسنٹلی بڑا امپروومنٹ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کرسچن فیملی لاء بھی آ گیا، ہندو فیملی لاء بھی آ گیا. یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اور بلکہ بعض چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ مثلاً جو چائلڈ میرج وغیرہ کے حوالے سے ان میں بڑی سٹرانگ پروویژنز آئی ہیں جو ان کمیونٹیز کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہیں. لیکن یہ میں سبوق بھائی یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں صرف اور صرف لاء سے نہیں تبدیل ہوگی، اس کے لیے ہمیں سوشل بیہیویئر میں تبدیلی لانی. یہ والی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ قانون کا کام تو ہے ڈیٹرنس نا، ہاں جی، لیکن بنیادی کام تربیت کا ہے، اور تربیت اصل میں ہوتی ہے گھر سے، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، مسجد سے، مندر سے، چرچ سے. تو ہمارے یہ جو ادارے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک دوسرے کو قبول کرنے کا رجحان کم اور رد کرنے کا رجحان جو ہے بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. اور اگر یہ چیزیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کہیں ہیں بھی، مجھے یاد ہے کہ پشاور میں جب واقعہ پیش آیا تھا، وہاں چرچ میں دھماکہ ہوا تو پورے علاقے کے لوگوں نے وہاں پر ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا. وہاں جو انجمن تاجران کے لوگ تھے، مساجد کے لوگ تھے، بچے سارے باہر آئے اور انہوں نے
اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کے غم کو، ان کے درد کو بانٹا اور انہیں 3-4 دن تک کوئی کام نہیں کرنے دیا. تو اس طرح کے واقعات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ واقعات حادثے کے نتیجے میں وہ ایک سوشل ویلیو یعنی قدر کے سانچے میں نہیں ڈھلتے. میں آپ تو کو یہ ایک بڑا بتاؤں پرابلم. صبوح بھائی، یہ جڑوالا کا جو واقعہ ہوا، جی بالکل. اچھا ہاں ہم اس کی بہت ساری سٹوریز ہیں جو ہم سناتے نہیں، صحیح. جس کو سننے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو جڑوالا واقعہ، اس کے آپ چھوڑیں، لوگوں نے انسٹیگیٹ کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد اس کے اینڈ پہ، اس کے بعد اس واقعے کے فوراً بعد مسجد اتوار حرام. تھا، ہاں بالکل. اتوار تھا، کئی مساجد نے کرسچین کمیونٹی کو آفر کی کہ آپ سنڈے کی پریئر یہاں سیلفی اسکول آف تھاٹ کی مسجد تھی انہوں نے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمیں گلوبلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اس کو اور طریقے سے پریزنٹ کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب مسلمان اندلس میں گئے تو کرسچین لیڈرشپ نے بہت سارے ادارے ان سے کہا کہ آپ یہاں پہ مساجد بنا لیں. جب مسلمان اندلس سے نکلے تو کئی مسلمانوں نے کرسچین لیڈرشپ کو کہا کہ ہماری مساجد میں اللہ کا ذکر رکھنا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت صحیح امریکہ میں اور یورپ کے کئی ملکوں میں بہت سارے چرچ فیل ہو جاتے ہیں، اکنامک ایشوز ہیں جو، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں چلا سکتے تو ہم کسی مسلمان گروپ کو کہیں کہ یہاں پریئر ہال بے شمار واقعات. ہاں جی ایسے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں گلاسکو ڈاکٹر صاحب میں روہت کمار صاحب وہ کہیں گے مائنارٹیز کا حق مارا جا رہا ہے. میں صرف ایک فنش کر کے یعنی گلاسکو یونیورسٹی میں چرچ ہے جو اسکاٹ لینڈ کا بڑا پرانا چرچ ہے. اس کے پریسٹ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے، اور یہ پاکستانی ریلیجس لیڈرشپ اور کمیونٹی کو سننے کی بات ہے، کہ یہاں ایک مسجد ہے یونیورسٹی کے ساتھ ہی جو بنگلہ دیشی کمیونٹی نے قائم کی. وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ جمعے کے دن سڑک میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ میری ہیلپ کریں، ہم یہاں پہ ایک ہال جو ہے وہ مسلمان پریئر ہال بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ جمعہ یہاں پڑھ سکیں. آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں، جمعے کے دن تمام چرچز، سیناگوگز، مندر وہ اپنے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی گاڑیوں کی پارکنگ. ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی اگزامپل ہے. پوری دنیا سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ ہم اپنی سوسائٹی میں کھڑے ہو کر جب دیکھتے ہیں اس طرح کے انفرادی واقعات، وہی میں کہہ رہا ہوں حادثات ہیں. ایبٹ آباد میں ایک مسجد ہے، گزشتہ 4 سال سے اس مسجد کے اندر 24 دسمبر کو کرسچن اور مسلمان بچے اکٹھے ہوتے ہیں، پورا دن آپس میں اکٹھے گزارتے ہیں، ایک دوسرے کا نام پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کا کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں. کیونکہ یہ باتیں بڑے ہو کر ایک دوسرے کو سمجھانے والی نہیں ہیں، یہ بچپن میں آپ ان کو سمجھائیں. اور یہ کروانے میں آپ کا بڑا رول. نہیں بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. لیکن میں نے یہی سوچ کے یہ کام کیا کہ بچوں کو یہ بتایا جائے، بجائے اس کی کہ وہ ایوان صدر میں کھانے پر اکٹھے ہوں، پرائم منسٹر ہاؤس میں اکٹھے ہوں، وہ گلی محلے کی سطح پر کیوں نہیں اکٹھے ہوتے ہیں؟ تو وہاں پر ہی ہونا چاہیے. اچھا روہت کمار صاحب، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی زبردست اگزامپل جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں. بنیادی طور پر انسان تو انسان ہی ہوتا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے تعصبات اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر ایک دوسرے کی نفرتیں پیدا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو تاریخ بیان کی یہ حالیہ تاریخ ہے، لیکن ہماری تاریخ جو ماضی کی ہے نا، ہمارے ہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے تو یہاں پر ہندو ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے تو یہاں مسیحی ٹارگٹ ہو جاتے ہیں. تو سیم اس طرح کی چیزیں ادھر بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ کیسے بتا سکیں کہ دیکھیں ہم سب سے پہلے ہم انسان ہیں. انسان اصل میں انسانی جو ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ ہمیں بتا دی کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہے، اور دوسرا یہ جو سوال ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ؟ بہت شکریہ سبو صاحب. شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں ایک ایسا فورم پرووائڈ کیا جس سے ویلکم. آپ لوگوں کا یہ رائٹ ہے، آپ جیسے ہم اپنی بات ڈاکٹر صاحب جیسے صاحبان تک اور اعلیٰ حکام تک پہنچا سکتے ہیں. فادر جی کی میں اس بات کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اقلیت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہم نان مسلم کہہ سکتے ہیں. ہم اس ملک کے باسی ہیں، سٹیزنز ہیں. ہمارے آباء و اجداد، ہماری کوارٹ کی کمیونٹی 90% آج بھی افواج پاکستان کے ملازمین ہیں. ہم میں سے ڈاکٹر صاحب آج تک کوئی بندہ انڈیا میں جا کے مائیگریٹ نہیں ہوا. گو کہ ابھی ایک کیب بل لایا گیا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ہندوؤں کو بڑی تکلیف ہے، آپ انڈیا میں آ جائیں. لیکن آپ ابھی تک ایک آفیشیل ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں
کہ خیبر پختونخوا سے کتنے ہندو مائیگریٹ ہوئے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس دھرتی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. صحیح. دیکھیں پیشے کے لحاظ سے میں ایک وکیل ہوں, زیادہ بڑا وکیل تو نہیں ہوں گا لیکن کوئی چھوٹا سا وکیل ضرور ہوں. 13 ایئرس کا میرا ایکسپیرینس ہے. دیکھیں میں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے جو ہمارا 1973 کا ہے, اس کا جو آرٹیکل 8 ہے اس سے لے کے آرٹیکل 25 تک, یہ سارے آرٹیکلز جو ہیں یہ مینورٹی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ماضی میں ہمیں اس حوالے سے کوئی خاص پروٹیکشن نہیں ملی, لیکن سن 2000 کا جو دور تھا, جو مشرف صاحب تھے انہوں نے پھر کافی زیادہ کام کیا. انہوں نے ہمیں جابز میں کوٹا بھی دیے, اور راشد مناز صاحب کے کیس کے بعد جو ہے تو افواج پاکستان میں ہماری کمیشن کی پوسٹیں بند تھیں, وہ بھی آ کر پرویز مشرف صاحب نے بحال کی. تو اس کے نتیجے میں ہمارے کچھ سکھ بھائی ہیں, ہمارے کچھ کرسچن بھائی ہیں, کچھ ہندو ہیں, آج افواج پاکستان میں بھی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. صحیح. سی ایس ایس جیسی پوسٹوں میں ہمیں کوٹے ملے, پی ایم ایس جیسی پوسٹوں میں ہمیں کوٹے ملے. لیکن اب آپ جا کے ریکارڈ دیکھ لیں تو 20-20, 25-25 ہزار پوسٹیں ان ڈپارٹمنٹ سے ہماری ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں جو فل ہی نہیں ہو رہی. صحیح. وہ کیوں فل نہیں ہو رہی؟ کیونکہ مائنورٹی کی ویسی تربیت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھ سکیں. دیکھیں پبلک سروس کمیشن میں نے خود ایک ایگزام دیا تھا سول جج کے لیے, اس میں میرے کوئی 2 پیپر وہ رہ گئے تھے کیونکہ میں سنگاپور میں تھا اور اسی رات میں پہنچا تھا, اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میرا ایگزام تھا. بار کیف وہ دیا, ہم نے اٹیمپٹ کیا, اور فرید صاحب وہاں کے چیئرمین تھے جن کا تعلق بنو سے تھا, وہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے. تو انہوں نے وہ ڈیفرنٹ پوسٹوں پہ اپلائی کیے ہوئے جو مائنورٹی اسٹوڈنٹس تھے جو ان کو کوالیفائی نہیں کر سکے, انہوں نے سب کو بلا لیا, اور وہ خود بیٹھ گئے اپنے بورڈ کے ساتھ کہ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں پاس ہو سکتے. اچھا. تو میں نے پھر وہ چیئرمین صاحب کو یہ بات بتائی تھی کہ میں نے کہا کہ آپ پبلک سروس کمیشن کا جو ریگولیشن ہے 2017 کا, آپ اس کی سیکشن 19 نکال لیں, تو وہ یہ آپ کو کہتی ہے کہ جہاں پر کینڈیڈیٹس کی تعداد بہت کم ہوگی تو آپ ڈائریکٹ انٹرویو بھی لے سکتے ہیں, جو آپ نے ماضی میں کیا بھی ہے فیمیل پوسٹوں پہ اور یہ ڈسیبل لوگوں کی پوسٹوں پہ. آپ نے ایسا کیا ہے کہ اگر دیکھیں جتنے بھی نمبر آف کینڈیڈیٹ زیادہ ہوتے جائیں گے تو وہ جو ایگزامز ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے. جتنا وہ نمبر آف کینڈیڈیٹ سمال ہوگا تو اتنا وہ اسکروٹنی کا مرحلہ بھی کم ہو جائے گا. تو یہاں پر وہ غالباً اب میرے تھوڑے ذہن سے 2017 کی بات ہے تو اب 24 کا اینڈ ہے, تو یہ غالباً 5 کا کوٹا تھا یا 10 کا کوٹا تھا کہ ایک پوسٹ پہ اگر 5 لوگ اپلائی کریں گے تو 5 سے 6 بندے نہ ہوئے تو ان کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا. تو میں نے, میرے ہاتھ میں وہ ریگولیشن تھا, آج بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب یہ آپ کے پاس ہے بھی تو آپ اس کے ذریعے کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ہم سے ایک ایفیڈیوٹ لے لیں, پروبیشن پیریڈ ہوگا, اگر ہم نہ ڈیلیور کر سکیں تو ہم واپس ہو جائیں گے, چھوڑ دیں گے اس پوسٹ کو, لیکن آپ کوئی موقع تو دے دیں. تو وہ ان کے بندوں نے ایک دم سے انٹرپشن کر لی کہ نہیں جی وہ آپ ہم بعد میں بتائیں گے, یہ امینڈ ہو گئے ہیں. میں نے کہا جب امینڈ ہو گئے تو امینڈمنٹ کاپی لے آئیں. دیکھیں یہ تو ایجوکیشن کے حوالے سے رہا کہ ہم قانون موجود ہے لیکن اس پہ صحیح طریقے سے عمل کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات کی مکمل تائید کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ نہ ہمارے قانون میں ہے نہ ہمارے آئین میں ہے. یہ مسئلہ کچھ ایسی پرانی روایات سے چلتا آ رہا ہے کہ وہ ہم لوگوں نے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مائنورٹی کے ساتھ ہوگا, بعض جگہ پہ وہ میجارٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو ابھی دیکھیں یہ وقت ہے, ایسا وقت ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے تو اسٹرانگلی ڈسکریج کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا معاشرہ پھلے پھولے. دیکھیں جی اب یہ تو ہمارا جابس کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے بات تھی نا, اب تھوڑا سا ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کی طرف سے آ جائیں تو ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ کافی اچھا وہ سرو کر رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ہیں وہ ہولڈ کرنے والے لوگ ہیں, فارن سے بھی وہ آتے ہیں لوگ ان کے, تو ان کو ساتھ چلتے ہیں. ویسے بھی وہ اہل کتاب بھائی ہیں تو کچھ تھوڑا سا سافٹ کارنر بھی ہو جاتا ہے نا. اچھا. تو دیکھیں ہم ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں پہ میں یہ بات انتہائی دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب انڈیا پاکستان تقسیم ہوا, یہ پارٹیشن ہوئی, تو انڈیا میں جو مسلم پراپرٹی رہ گئی ان کے لیے وہاں ایک بورڈ بنایا گیا جیسے یہاں پہ ایک ایویکیوٹس بورڈ ہے, صحیح, ایک پاکستان میں بنایا گیا. تو یہ 1952 میں یہ ایک معاہدہ کیا گیا تھا, صحیح, کہ وہاں پہ جو پراپرٹیز رہ گئی ہیں ان کا جو بورڈ بنے گا وہاں پہ مسلم بنے گا اس کا چیئرمین, اور ادھر پاکستان میں جو رہ گئی ہے یہاں پہ وہ جو بورڈ بنے گا اس کا چیئرمین ہندو بنے گا. اچھا. آج تک ادھر تو مسلم بنتا رہا ہے لیکن ادھر ہندو نہیں بنا. اب آپ بتائیں مجھے کہ مسلم ہمارے بھائی ہیں, ہم انہیں کچھ نہیں کہتے, ہم نے ان کے ساتھ ہی رہنا, اگر نہ رہنا ہوتا تو ہم اٹھ کے چلے جاتے, بات ہی ختم تھی. لیکن ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارنا, ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ان مسئلوں کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں میرے مسلم بھائی ہیں وہ کیسے میرے مندر کا انتظام سنبھالیں گے؟ ان کو کیا پتہ ہے کہ ہندو نے کس ٹائم پوجا کرنی ہے, انہوں نے لنگر کیسے کھانا ہے, انہوں نے اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے. جی وہ بورڈ تو ہمارا بن گیا لیکن آج تک انہوں نے ہندوؤں کی پراپرٹیز بیچ دی ہیں, قیمتی جن پہ ہمارے بزرگ تھے, سادھو تھے, سنت نے. بے شک ہمارا مذہب جو بھی ہو, یہ معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے,
हमारे बुज़ुर्गों ने वहाँ पे रिचुअल्स किए, अपनी इबादत की हैं, वो जगह बेच दी गई, उनको मार्केटों में चेंज कर दिया गया, वहाँ पे घर बन गए, वहाँ पे वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो देखें उनके बाद हमें रिस्टोर करने की इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सिख कम्युनिटी के साथ मिल के वहाँ करतारपुर बनाया, पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का बड़ा सॉफ्ट इमेज गया, लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब जा रहा है। उससे कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितने लोगों के दिल खुश हुए, कितने वो मोहब्बतों के फूल खिले दिलों में। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस मकाम पर वो अपनी स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान में 400 मंदिर और गुरुद्वारे जो हिस्टोरिकल हैं, जो वहाँ पे इस वक्त बंद है, मैं उनको ओपन करूँगा। लेकिन उसके बाद वो उस चीज़ पे अमल नहीं हुआ। तो देखें अगर हम आपस में भाईचारा करें, अब हम हिंदू कम्युनिटी हैं, दूर जगहों पे रहते हैं, हमारे शमशान हमसे 100 किलोमीटर दूर हैं, मुस्लिम भाइयों के तो करीब करीब होते हैं, क्रिश्चियन भाइयों को भी है कुछ करीब ही होगा, लेकिन हमारे जो शमशान घाट हैं वो कोई छोड़ता नहीं है। वो हमें अपनी डेड बॉडीज़ को लेके 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब ठीक है, वो हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ये मामला हमारा अल्लाह के साथ है, नहीं आपको इंसान को उसमें वो करने का हक नहीं। तो राइट देखें है जी, कि हम ये कहते हैं कि ये हमें नए ना बना के दें, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारे ओल्ड हैं वो हमें रिस्टोर कर देने चाहिए। सही। ये डॉक्टर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप मैं मुझे इजाज़त दें इसी के हवाले से मैं एक छोटा सा वक्फा लेके वापस आ जाऊँ आपके पास। नहीं, ये बात मुझे जी जी हाँ। हम लाड़काना गए, मैं इसलिए इनकी बात की इंडोर्समेंट करने, लाड़काना में हिंदू कम्युनिटी मौजूद है। अच्छा, यहाँ हिंदुओं के यहाँ भी कुछ लोग जो है वो दफनाते हैं, कुछ जलाते हैं, बिल्कुल हाँ जी। उनके लिए कब्रिस्तान की कोई जगह नहीं। उस कम्युनिटी ने हमें बताया कि जो सीट्स रिजर्व हैं हमारे लिए, छोटी सीट्स होती हैं, उन पे भी जाली बन के हमारे मुसलमान भाई आगे कब्जा कर लेते हैं या उनको बेच दिया जाता है नाम जाली करके। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट। एक और पॉइंट में मेरे भाई ने वो कहा, अहले किताब वाला, मुसलमान जूरिस्ट जो सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने एक दो चीज़ों के अलावा, यानी शादियों और ज़बीहा के अलावा, उनका ये क्लियर मौक़िफ़ है कि जो हिंदू हैं सब कॉन्टिनेंट के, वो भी उसी ट्रीटमेंट के मुस्तहिक हैं जो अहले किताब का ट्रीटमेंट है। ये बड़ी क्लासिकल, बड़ी क्लियर कट एग्जाम्पल। शादी नहीं हो सकती और ज़बीहा का इशू है, बाकी चीज़ों, और मेरा ख्याल है कि सब की तरफ से है। हाँ, इधर भी है उधर से भी है। हाँ, अच्छा, मतलब कोई हिंदू भी नहीं चाहता मुसलमान से शादी करे, अच्छा, मुसलमान नहीं चाहता, मतलब ये तो एक और चीज़। इंडिया में तो उन्होंने सेक्युलर मैरिजेस। दूसरी एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम सब पाकिस्तानियों को समझनी चाहिए। पाकिस्तान के हिंदू उतनी ही पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं जितनी मुसलमान करते हैं, ईसाई करते हैं या सिख करते हैं। बिला वजह उनको हिंदुस्तान के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं है। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी को ये इनविटेशन मौजूद है, वो सिटीजनशिप भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अप्रिशिएट करेंगे हमारी हिंदू कम्युनिटी को कि वो इतने रेजिलिएंट हैं कि वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तानी बन के रहेंगे, पाकिस्तानी बन के रहेंगे। और डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अपना लेंस तब्दील करने की ज़रूरत है। हाँ जी। जब आपका लेंस काला होगा तो हर चीज़ आपको काली दिखाई देगी। अगर आप उसमें इंसानियत का लेंस लगाएंगे तो उसके बाद आपको चीज़ें बेहतर करने में आसानी भी होगी और लोगों को देखने में भी आसानी होगी। आप बतौर इंसान देखेंगे। और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत के अंदर देखते हैं कि मस्जिद नबवी में निजरान के मसीहों का वफ़द आया और वो मस्जिद नबवी में ठहरा। उन्होंने अपनी इबादत मस्जिद नबवी के अंदर की और खाना रसूलुल्लाह के घर से तैयार होकर आया। उम्महातुल मोमिनीन ने वो खाना बनाया, सहाबा इकराम ने अपने बर्तनों में वो खाना लाकर मसीही रहनुमाओं के आगे रखा और जिन बर्तनों में अल्लाह के रसूल खाते थे उन्हीं बर्तनों में उन मसीही रहनुमाओं ने खाया। और तारीख़ बताती है कि उन्होंने कोई इस्लाम भी कबूल नहीं किया था। उनके साथ डायलाग हुआ, उनके साथ कन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई। तो हमारे पास जो रवायतें हैं ये पता नहीं कहाँ से आई हैं। जो रवायतें अल्लाह के रसूल हमें देकर गए थे, हम शायद उन्हें कहीं भुला बैठे हैं। और वो जो शेर है ना बड़ा मशहूर कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। तो काश हमारी उम्मत अच्छी रवायात को लेकर आगे बढ़े। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजार रहे हैं। और वक्फ़े से पहले बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई।
میں اب یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم حل کی طرف بھی آئیں، کیونکہ مسائل تو ہم سب کے پاس ہیں، اور پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے پاس اپنے اپنے مسائل ہیں، اور ہر ادارے کے اپنے مسائل ہیں، لیکن مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ آپ پریشان کیوں ہیں اگر آپ کے پاس مسئلے کا حل ہے تو، اور آپ پریشان کیوں ہیں اگر آپ کے مسئلے کا حل ہی نہیں ہے تو اچھا ذہن جو ہوتا ہے، اچھا دماغ، وہ مسئلے کے حل کی طرف بڑھتا ہے، اس کے لیے تجاویز ڈھونڈتا ہے، اس کو حل کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر سرفراز سائمن صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک جو مسائل آپ نے بتائیں ان کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو حل بتاؤں، میں ایک دو بات کرنا چاہتا جی ارشاد۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا ایک دو چیزیں، وہ جس شہید کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو ان کی یونیورسٹی میں 2009 میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس کا نام تھا پرویز مسیح، صحیح، اور وہ 40 سال کا نوجوان ہی تھا بھی، تو اس نے اپنی جان دی تھی اس وقت، صحیح، اس سوئسائڈر بومبر کو روکنے۔ لیکن مجھے نہیں پتہ کہ وہ بعد میں یونیورسٹی والوں نے ان کے لیے پروگرام کرائے یا نہیں، مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کی والدہ اب بھی میرے پاس آتی ہے۔ اچھا، ہاں جی، اور ان کا کوئی پرسان حال فی الحال نہیں ہے۔ اچھا، ہاں جی، تو اس طرف بھی میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے خاص ذکر کیا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جب شہداء جو ہوتے ہیں اور ہمارے دوسرے غازی جنہوں نے جنگیں لڑی، اور اب بھی آرمی میں، پولیس میں، ہر جگہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں، بہنیں بھی ہیں، وہ شانہ بشانہ ہے، تو وہ جب شہید ہو جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کی خبر گیری بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ پرویز مسیح، اور یہ معاشرے کو کرنی چاہیے، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ کریں۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کرسچن میرج ایکٹ جو پاس ہوا اور اس میں عمر کا تعین کیا گیا، یہ مسئلہ ہم تو پہلے بھی 18 سال کی عمر میں ہی کرتے تھے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا، ہمارا مسئلہ تھا جو جبری نکاح ہوتے ہیں اس میں تو اب بھی عمر سوائے صوبہ سندھ کے باقی تمام صوبوں میں تو آپ 18 سال سے نیچے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا مسئلہ تو اگر چلو یہ شک ڈالیے، جو کہ اچھی بات ہے، میں نے پڑھا ہے کرسچن میرج ایکٹ کہ اس میں 18 سال تک کا لڑکا ہونا چاہیے، لڑکی سے نیچے والے کا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ شک بھی اگر ڈال دی جاتی کہ 18 سال کا ہی جو لوگ ہیں وہ اگر بالغ ہیں اور وہ اپنا دین بدلنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی 18 سال کی عمر میں اپنی رضامندی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ دین بدلے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری جو بچیاں چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں، 14 سال کی، 15 سال کی، ان کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، اور بعد میں ان کے ساتھ کوئی 40 50 سال 60 سال کا آدمی نکاح کر لیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ بچی چونکہ اسلام میں آ چکی ہے، اس کے والدین کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک ظلم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے، جبکہ قرآن پاک میں تو ایسی کوئی تعلیم موجود ہی نہیں ہے۔ میں خود کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس میں جب ہم پڑھتے ہیں خاص طور پر سورہ البقرہ میں کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، جی، اور پھر سورہ الکافرون میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ابھی جو ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام کے پاس جب وہ مسیحی آئے تھے تو انہوں نے ان کی میزبانی کی، انہوں نے ان کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا۔ اسلام تو اس چیز کی بالکل اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ تمام قرآن و حدیث اس بات کا مظہر ہے کہ آپ نے ہمیشہ عفو درگزر، محبت اور پیار دکھایا ہے، جو مسلمان نہیں تھے ان کے لیے بھی، جس میں فتح مکہ کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تعلیم جو ہے، ایک حال یہ بھی ہے کہ اس تعلیم پر زور دیا جائے اور اس کی منادی اور اس کا پرچار کیا جائے جو اصل اسلام کی روح ہے، جو عفو درگزر، رحم، معافی، تحمل، بھائی چارے پر مشتمل ہے، نہ کہ زبردستی جو ہے وہ باتیں کی جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے جو لوکل لیول پہ جو مسلمان ہیں کہیں کہیں پر ان میں پرابلم ہے۔ بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، تو ان کو اب ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ جتنی اچھی باتیں، میں جاتا ہوں بین المذاہب اتحاد کے بہت سارے پروگرامز میں،
علماء ہوتے ہیں, مشائخ ہوتے ہیں, اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کیوں نہیں آپ یہ باتیں اپنے مدرسوں میں اور اپنے خطبوں میں بتاتے ہیں. پروگراموں میں تو ہو جاتی ہیں لیکن وہاں کس نے بتانی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت زیادہ علماء آتے ہیں, اور یہ جو ڈاکٹر صاحب کا گلہ ہے, یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے ممبروں محراب سے ہونی چاہیے. تو آپ کا علماء آتے ہیں تو ان سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ابھی میاں والی میں جی ہاں آپ مسجد میں نے وہاں یہی چیزیں ڈسکس کی. دیکھیں ایک تو میں یہ ان کی بات جو تھی یہ فورسڈ میرجز والی, میں اس کے حوالے سے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامک فقہ کی تمام کتابوں میں کلاسیکل فقہ نے, صحیح سیلیبریٹڈ کلاسیکل فقہ نے لکھا ہے کہ جو فورسڈ کنورجن ہے دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. نہیں. اچھا, اور اس کے ساتھ انہوں نے صرف یہی نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو فورسفلی مسلمان کیا گیا اور وہ پھر واپس اپنے مذہب کی طرف چلا گیا تو اس کے اوپر ارتداد نہیں لگے گا, یہ بھی اس کا حصہ ہے. صحیح. اس لیے ہماری لیڈرشپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ فورسفلی کسی کو کنورٹ کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے, اسلام کے مطابق نہیں ہے. نہ جبری شادی ہو سکتی ہے, نہ جبری مذہب کی تبدیلی ہو سکتی ہے. نہ ہی جبری شادی تو آپ مسلمان سے بھی نہیں کر سکتے, تو غیر مسلم سے کیسے کرنا. اور یہ بعض جگہوں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اصل میں ایٹیچیوڈ جو ہے نا, یہ مذہب سے زیادہ جینڈر بیس وائلنس کا ایک حصہ ہے, جس میں لوکل ٹریڈیشن ہے, جس میں بچیوں کے ہماری فلمیں, ہمارا لوکل فوک کلچر, اس میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جو کہ وومن کے خلاف ہیں. اور ان روایات میں یہ جو جبری, یعنی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل کلچر ہے اس میں ہیرو وہ ہے جو زبردستی لڑکی کو بھگا کے لے جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ ہیرو ساری لوگ داستانوں میں یہی بتایا گیا, وہ ہیرو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لڑکی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. وہ پھر جب بھگا کے لے جاتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بھگا لیا, ہم نے یہ کر لیا, پھر اس کا سلوشن ڈھونڈنے میں پھر وہ ریلیجس جو انسٹرکشنز ہیں ان کو بینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسرچرز کو یہ جو کلاسیکل جورسٹس کی رولنگز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں جو فادر نے کی کہ جب ہم میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. سبوق بھائی میں ایک بات بتاؤں, انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے پاکستان میں کام کرنا زیادہ آسان ہے, انٹرسیکٹ ہارمنی کے لیے کام کرنا زیادہ بہت مشکل. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. اس پہ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کو کہیں نا جی انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے آپ گفتگو کریں, وہ فوراً تیار ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پر کوئی تھیولوجیکل امپیڈیمنٹ نہیں ہے. جو امپیڈیمنٹ ہے وہ کلچرل ہے یا ہمارے بیہیویئر کا مسئلہ ہے. انٹرفیتھ میں وہ انٹرسیکٹیرین میں وہ تھوڑی ایشوز ہیں. لیکن میں یہاں پہ فادر کی بات سے بالکل ایگری کروں گا, وہ یہ جو اچھی اچھی باتیں کانفرنسز سیمینارز میں کرتے ہیں وہ اپنی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ پر بھی لے جائیں, بلکہ گراس روٹ لیول تک لے کے جائیں. اس وقت کچھ چیلنجز وہ ہیں جو کمیونٹی بیسڈ چیلنجز ہیں, جیسے میرے دونوں بھائیوں نے ذکر کیا. کچھ چیلنجز وہ ہیں جو جنرلی تمام ریلیجنز کو ہیں. صحیح. اور ان میں ایک چیلنج یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ مذاہب سے دور ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ فینومینا ہے, اور ان میں سے تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رہبروں کے ضمیر مردہ ہیں, ہر مسافر یہاں, ہر شخص یہاں لٹیرا ہے, معبدوں کے چراغ گل کر لو, قلب انسان میں اندھیرا ہے. تو ہمیں یہ چیلنج, یہ مشترکہ چیلنج ہے تمام ریلیجس کمیونٹیز کا, اور یہ چیلنج اس وقت آتا ہے جب ہم فیتھ کو, ریلیجن کو ایک ایسی چیز بنا کر پیش کر دیتے ہیں جس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سینچری آئیڈینٹی کی سینچری ہے. صحیح. سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں پروسیجرل سوالوں کے جواب دیتے ہیں, لیکن who I am, why I came to earth, اس کا جواب ہمیں فیتھ میں ملے گا, ریلیجن میں ملے گا. ہو سکتا ہے مسلمان کا جواب یا کرسچین کا جواب یا ہندو کا جواب, ہندو فیتھ کا جواب تھوڑا مختلف ہو, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں آئیڈینٹی ہمارا فیتھ دے گا. تو اس لیے ہمیں
یہ ریلیجس لیڈرشپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو ہے وہ سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو بھی, نان مسلمس کو بھی. پاکستان کا کلچر اور ثقافت, وہ ہمارا فیتھ مختلف ہے, ہمارا کلچر اور ثقافت مختلف نہیں ہے. ایسے ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے, جس طرح پہلی 3 صدیاں مسلمانوں کی مسلمان سٹیٹ کے اندر میجورٹی پاپولیشن نان مسلمس کی تھی, اب میجورٹی پاپولیشن مسلم ہے. نان مسلمس کے کلچرز کو, ان کے انسٹیٹیوشنز کو ختم نہیں کیا گیا, انہوں نے ریاست کے ساتھ انگیجمنٹ کر لی. اب ہمیں اپنے کلچر کو, یعنی جو پاکستانی کلچر, اس کے اندر ڈفرینٹ ڈائیورسٹیز کو صحیح انٹیگریشن کرنا چاہیے. ہمیں ازیمیلیشن کی ضرورت ہے, ہمیں سنکریٹسزم کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں میں ہم نے کیا, شلوار قمیض بلوچی ڈریس تھا لیکن اب قومی ڈریس ہو گیا. اچھا, یہ جو نمکین گوشت ہے, بالٹی گوشت ہے, یہ پشتون ٹریڈیشن تھی, اب پوری جگہ پی جاتی. کڑک چائے صرف ٹرک ڈرائیور پیتے تھے, اب یہ پوری دنیا میں, وہاں آپ کو کیپچینو ملے گی, آپ کو دوسری کافی فلیورز ملیں گے, کڑک چائے جو ہے وہ بھی ملے گی. یہ جو پروسیس آف انٹیگریشن ہے, اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو مسلم اور نان مسلم جو ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز ہیں, یہ بھی ہمارا حصہ ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں, میں ایک انٹرنیشنل ایونٹ پہ گیا اور وہاں ویٹیکن سے ایک کارڈینل تشریف لائے. ان کی سیکرٹری وہ مجھے دیکھ کے فوراً میرے پاس آئی. شی واز فرام میاں والی, نا اپنا میاں چنو سے تھی. اچھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہتی میرا نام عائشہ ہے. صحیح. آپ کو بہت سارے نان مسلمس پاکستان میں ملیں گے جن کے نام اسلامی نام ایسے ہی ہیں. یہ کلچرل یہ سرفراز فینومینا نام, ہے, یہ یہ دیکھیں کلچرل فینومینا ہے. ہاں جی. اس لیے ہمیں اس کلچر کو, جو ایتھنک ریلیجس ڈائیورسٹی کو انٹرٹین کرتا ہو, اس کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی اہم ذمہ داری ہے وہ مسلم ریلیجس لیڈرشپ کی ہے کہ وہ مسلمانوں کو گائیڈ کرے. میں آپ کو ایک اور بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے جب کوئی فارمل فنکشنز بھی ہوتے تھے تو اس میں مسلمان الگ کھاتے تھے, ہندو الگ کھاتے تھے. مسلمان الگ کھاتے تھے, نان مسلم الگ. یہ بالکل وہی فینومینا جو آپ کو ہندوستان میں بھی کئی جگہوں پہ مل جاتا ہے. مسلم پانی الگ ہے, ہندو پانی الگ ہے, اور کچھ دفاتر کے اندر کپ الگ رکھے ہوئے ہیں, اچھا پلیٹیں الگ رکھی اب ہوئی ہیں. ہمارے سندھ میں بھی ہے. اچھا نہیں, اب بہت تبدیلی آ گئی, اب اس میں بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. اسی طرح یہ ہوتا تھا کہ اسکولوں میں مسلمان بچے جو ہیں وہ نان مسلم بچوں کے ساتھ فرینڈ شپ نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ وہ ملتے گھلتے نہیں تھے. اب ان چیزوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے, اور یہ تبدیلی کی پیس جو ہے اسے ہم چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں مسلمان جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم یہ تھیوری نہ بنائیں کہ جی ہر چیز کے پیچھے ایک سازش ہے, اور سازش کے ساتھ ہی ہم اس کو ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ ہنود, یہود, نصارہ. یعنی یہ ہم ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ جو ہے, کسی سٹیج پہ تاریخ کے کسی دور میں کہیں کچھ ہوا ہوگا, ہر اس چیز کو آج کے دور پہ اپلائی کر دینا یہ ضروری نہیں ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ بہت سارے دوسرے ملک وہ مسلمانوں کے بھی ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ملک ہیں. ایون ہندوستان میں کیا مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے؟ مسلمان ہندوستان کے اندر, ان کی تعداد پاکستان کے اندر مسلمانوں سے زیادہ ہے. اسی طرح برطانیہ, امریکہ وغیرہ میں مسلم کمیونٹیز, اور یورپ کے بہت سارے مسلمان ملکوں میں مسلم کمیونٹیز فلورش کر رہی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری ٹریٹمنٹ ان کی طرح ہے جیسے وہ مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں, یا ہم اس سے مختلف کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے اسلاموفوبیا امن کے لیے بہت خطرناک چیز ہے, اسی طرح ویسٹوفوبیا یا نان مسلم فوبیاز جو ہیں وہ بھی امن کے لیے خطرناک, وہ بھی بہت خرابی پیدا کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے بات کی ہے. اچھا روہت کمار صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آپ بطور وکیل, کیا آپ کو خیبر پختونخوا میں, اور ابھی آپ اسلام آباد میں پریکٹس کر رہے ہیں, کبھی کوئی کمیونٹی کی طرف سے جو باہر کے لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا, اور کیا لوگ آپ کی طرف جب آتے ہیں کیسز لے کر
تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہندو ہیں تو ہمیں ان کو کیس نہیں دینا چاہیے، یا پروفیشنلی آپ کے ساتھ ساری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ میں لاسٹ 13 ایئر سے میں وکالت کے پیشے سے، میرے والد صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں PMS ریٹائرڈ ہوئے تھے، صحیح، وہ سیکٹری ٹرانسپورٹ ریٹائرڈ ہوئے تھے، وہ صحیح، اپنے صوبے میں پہلے شخص تھے جو 1999 میں تحصیلدار بنے تھے، صحیح، تب یہ ہمارا کوئی کوٹا سسٹم بھی اناؤنس نہیں تھا۔ تو ہمیں جو ہماری جنرل کمیونٹی ہے ان سے کہیں بھی کبھی بھی ہمیں ڈسکرمنیشن، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اچھا، کہ ایسے کیسز ہمیں پنجاب میں رپورٹڈ ہوتے نظر آتے ہیں، سندھ میں بہت زیادہ ان کا ریشو ہے، لیکن KPK میں آپ نے کبھی کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، صحیح، ایکسیپٹ اسلام آباد میں؟ جی نہیں KPK کی بات، اچھا، ایکسیپٹ کوئی اکا دکا واقعات کے۔ اچھا، دیکھیں میں نے جب وکالت کو جوائن کیا سن 2011 میں، تب ہماری کمیونٹی میں سے، کرسچن کمیونٹی، ہندو سے کوئی بھی اقلیت میں سے کوئی آدمی بھی کورٹ میں وکیل نہیں تھا۔ اچھا، اور جب میں کورٹس میں گیا تو مجھے اچھے طریقے سے لوگوں نے ویلکم کیا، میری تو پوری کمیونٹی میں کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے اچھے طریقے سے ویلکم کیا، کام سکھائے۔ میں آج بھی ان ججز صاحب کا، ان پبلک پروسیکیوٹرز کا اس فورم سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی ہر دعا میں انہیں یاد رکھتا ہوں کہ کبھی کبھار ہم نے کورٹ میں کوئی بات، کوئی آرگومنٹ آؤٹ آف لا بھی کر دیا تو انہوں نے یہی سمجھ کے ہمیں ریلیف دے دیا کہ چلو ایک بندہ یہ نہ ہو گھبرا کے چلا جائے۔ اچھا، ہاں، یعنی تو ویلکم ان کو بھی کرتے ہیں ہم، آپ یقین مانیں کہ ہمیں انہوں نے ہینیس کیسز جو 302 کے کیسز ہوتے ہیں، مرڈر کیسز ہوتے ہیں، ان میں ہمیں ریلیف دی ہے، یہ سوچ کے کہ میں نے وہ جج صاحب کو کہا، میں نے کہا سر یہ تو ریلیف والا کیس نہیں تھا، تو انہوں نے ہنس کر مسکرا کر مجھے کہا کہ آپ کا نام بھی جیل میں چلا جائے کہ یہ بھی 302 میں بندے رہا کرواتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک جگہ پہ ہمارے مندر جلائے گئے ہیں، ہمارے لوگوں کو کنورٹ کیا گیا، تو دوسری طرف اس طرح کی احسانات اور اس طرح کی محبت بھی ہمارے ساتھ کی گئی ہے، صحیح، ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس معاشرے کو پھلنے کے لیے، پھولنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، دیکھیں ابھی میں 3-4 ڈیز پہلے میں 4 منتھ میں ایمریٹس میں رہا ہوں، اچھا، متحدہ عرب امارات میں۔ دیکھیں وہ بھی ایک اسلامک کنٹری ہے، وہاں پہ تمام مذاہب کے لوگوں کو، تمام ممالک کے لوگوں کو بغیر کسی رنگ، بغیر کسی نسل کے ان کو ترقی دی گئی ہے۔ صحیح، دیکھیں ان کی جو ترقی کا دور ہے وہ لاسٹ 40 ایئرز ہے، اس سے پہلے وہاں سوائے ڈیزرٹ اور ریت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ صحیح، اور ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں تو اس وقت ترقی تھی جب جرمنی میں بھی نہیں تھی، چائنا میں بھی نہیں تھی، وہاں کے لوگ یہاں پہ آ کے بلڈنگیں دیکھا کرتے تھے، تو ہمیں تو اس وقت سے ترقی ملی ہے، لیکن کیوں ہم اتنا پیچھے رہ گئے اور وہ کیوں اتنا آگے چلے گئے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ وہی پیغمبر صاحب کے جو الفاظ تھے کہ امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، گورے کو کالے کو، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، آپ سب برابر ہیں۔ دیکھیں اسلامک معاشرے کا تو شروع سے یہ حسن رہا ہے، پیغمبر صاحب کے دور میں بھی غیر مسلم تھے، صحیح، ان کو اپنے حقوق دیے گئے، ان کو سب کچھ دیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ صحیح، تو یہاں پر آ کر ہم تھوڑا سا مطلب ہے کہ یہ ان چیزوں میں آ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو حقوق نہیں دے رہے، وہ چند ایک فورم پہ، لیکن چونکہ وہ چیز پھر بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے جس سے پورے معاشرے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کرسچن بھائی ہیں وہ کبھی یہاں سے جا کے امریکہ سیٹل نہیں ہوئے، محنت مزدوری کے لیے گئے ہوں گے، پھر آئے ہوں گے، وہ اسی دھرتی پر ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اسی طرح ہم بھی ہیں۔ تو جب ہم اسی کو سب کچھ مانتے ہیں تو یہاں پھر ہمیں جینے کے لیے کوئی فنڈامنٹل رائٹ دیکھیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جس کا آپ کو سائنس کبھی جواب نہیں دے گی، اس کا آنسر آپ کو فیتھ دے گا آپ کا۔ تو ہمیں اپنے فیتھ میں ادھر پھلنے کے لیے، پھولنے کے لیے، دیکھیں پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو یہاں 23-24% یہاں ہندو کمیونٹی تھی، اب وہ 1.5% رہ گئی ہے، وہ اتنے زیادہ کہاں چلے گئے ہیں؟ مائگریشن تو یہاں سے ہو نہیں سر، صرف اور صرف۔ اچھا ویسے روہت بھائی اس کا جواب اصل میں سوچ رہا تھا کہ یہ والی بات ہونی چاہیے بیچ میں، لیکن آپ نے سوال اٹھا دیا، تو اصل میں یہ ایک بہت بڑے فورم پر یہ والی بات کی گئی تھی، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا، تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ جب پاکستان بنا تو 30% جو آبادی تھی نا وہ بنگلہ دیش کو ملا کر تھی، اور زیادہ اکثریت اصل میں اس طرف تھی، تو جو ہی بنگلہ دیش الگ ہوا نا تو پھر اس بعد پاکستان میں جو آبادی ہے یہ اس وجہ سے کم ہوئی ہے، یہاں سے کوئی ہندو، سکھ یا کرسچن باہر نہیں گئے، وہ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی بنیادی طور پر۔ یہ ایک بہت بڑے فورم پر بات ہوئی جی، وہاں پر میں نے یہ والی بات کہی تھی۔ دیکھیں سر چلیں وہ آپ کی بات پہ میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے تھوڑی بات اچھا لیکن تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں، اور اجازت سے میں آپ سے یہ لوں گا کہ پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ وقت سے زیادہ ہو چکا ہے، نہیں میں تو ایک ہم منٹ اس میں موضوع بات پر ختم جی اگر ایک بات کریں تو پلیز۔ سر جی میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے کپڑا، روٹی، مکان سب کچھ چاہیے، اسی طرح اس کو اپنے فیتھ کو برقرار رہنے کے لیے شمشان گھاٹ، ٹیمپل، اس کی ریچولز، اس کی کمیونٹی، اس کا پبلک ہال، اس کو سارا کچھ چاہیے۔ نہیں سارا کچھ، اس کے سیاسی حقوق ہیں، اس کے مذہبی حقوق ہیں، اس کے سماجی حقوق ہیں، اس کے معاشی حقوق ہیں، فادر جی یہ نے ساری جتنی بھی چیزیں یہ ہونی چاہیے۔ سر وہ فادر جی کی بات بھی مجھے یاد آ گئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں
ان کو پارٹی سلیکٹ کرتی ہیں وہ ہمارا جنرل الیکشن ہونا چاہیے. اس پہ دیکھیں میں فادر جی کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ان کی بات ٹھیک ہے لیکن سر اگر میں اپنے صوبے کی بات کروں, اگر ہم جنرل الیکشن میں آ جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو حلقہ ہوگا وہ ڈی اے خان سے لے کے چترال تک ہوگا. تو اتنے بڑے حلقے میں کمپین کیسے کروں گا؟ میں نے یہ نہیں کرا. نہیں وہ ایک اور بات کر رہے تھے. نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مطلب الیکشن سسٹم ہونا چاہیے. پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے جو منتخب امیدوار ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں تو جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ دینے میں نان مسلموں کو بھی ٹکٹ دیں, ان کو بھی ٹکٹ دینا. یعنی جو فادر کہہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں درست بات ہے کہ پہلے جیسے خواتین صرف خواتین سیٹوں پہ آتی تھی, اب ڈائریکٹ بھی بھی آ رہی ہیں, جنرل سیٹوں پر بھی آ رہی ہیں. تو اسی طرح نان مسلم کمیونٹی کو بھی ٹکٹ دیے جائیں. اگر اچھا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے جس طرح باقی لوگوں کو ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ روہت کمار ایڈوکیٹ صاحب, ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب, فادر سرفراز سائمن صاحب. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی اور یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے, یہ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی کیونکہ بہت زیادہ سوالات ہیں, آپ کے دماغ کے اندر بھی ہیں, میرے دماغ کے اندر بھی ہیں. یہ وقت بڑا محدود ہے اور اس میں ہم جو سوالات ہیں اٹھا سکتے ہیں, ان کے کچھ جوابات آ سکتے ہیں, لیکن اس گفتگو کو جب تک ہم اپنی ڈرائنگ روم کی گفتگو نہیں بنائیں گے, اپنے آفس کی گفتگو نہیں بنائیں گے, اپنی یونیورسٹی میں اپنے تعلیمی اداروں میں نہیں کریں گے, تب تک یہ گفتگو آگے نہیں بڑھے گی. اور ہمیں سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے, ایک فریم بنا لیں کہ دنیا میں دیگر ممالک جن کو ہم کامیاب کہتے ہیں وہ کامیاب کیوں ہیں, اور دنیا میں وہ ممالک جو ناکام ہیں وہ کیوں ہیں. قومیں زوال کا شکار کیسے ہوتی ہیں, قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا غور کریں تو شاید آپ کو ایک ایک سوال کا جواب جو ہے نا وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا, اور وہ جو جواب ہوگا وہ پاکستان کی تعمیر, پاکستان کی ترقی کی پہلی سیڑھی ہوگی. اور جب آپ اس سیڑھی پہ پہلا قدم رکھیں گے پھر ترقی آپ کو انشاءاللہ ملتی جائے گی, اور آپ اقوام عالم کی صف میں نمایاں مقام پر انشاءاللہ بہت جلدی کھڑے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.